चंद दिन पहले हम हर बात का आखिरी की निस्बत से जिक्र कर रहे थे कि ये पहली सदी का आखिरी जुमा है, ये पहली सदी की फलां आखिरी बात है, ये पहली सदी की फलां आखिरी बात है। अब दिन बदले हैं और अगली सदी की पहली बातें करने का वक्त आ गया है। चुनांचे इस पहलू से खुदा के फजल और रहम के साथ आज हम सबको अहमदियत की दूसरी सदी का पहला जुमा पढ़ने की तौफीक अता हो रही है। हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि तमाम जमात अहमदिया आलमगीर जिसके अफराद इस वक्त खुदा ताला के फजल से जिंदा हैं, हाँ वो बड़े हैं या छोटे हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं, वो सब जो गुज़श्ता सदी भी देख सके और इस नई सदी में दाखिल हुए और आज हम इकट्ठे इस नई सदी के सर पर खड़े हैं और दूर तक फैले हुए अगली सदी के मंजर का तसव्वुर बांध रहे हैं। बाज़ दफ़ा सड़कें या मनाजिर की जाते ही ना ऊंचे होते हैं या ना नीचे होते हैं, लेकिन देखने वाले को वो ऊंचे या नीचे दिखाई दे रहे होते हैं। साइंस म्यूजियम्स में इस किस्म के कई नज़ारे नज़र के धोखों को जाहिर करने के लिए दिखाए जाते हैं। गुज़श्ता मर्तबा जब मुझे केन्या जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ एक सड़क के ऊपर काफिले के जुमला अफराद की राहें बट गईं। बाज़ों का ख्याल था ये सड़क ऊपर जा रही है और बाज़ों का ख्याल था ये नीचे जा रही है। चुनांचे हमने कारें रोकी और एक से ज़्यादा मर्तबा रोकी, लेकिन जिन लोगों को वो सड़क ऊंची जाती दिखाई दे रही थी उनको फिर भी ऊंची ही दिखाई दी और जिनको नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी उनको नीचे ही दिखाई दी। इसी तरह इस अगली सदी की सड़क का हाल है। दुनिया के वो तमाम लोग जो खुदा ताला से ताल्लुक नहीं जोड़ सके उनको ये सदी की सड़क नीचे जाती हुई दिखाई देगी। उनके लिए तनज़्ज़ुल और फिर तनज़्ज़ुल और फिर तनज़्ज़ुल के सिवा कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो सारे खुशनसीब जो आज खुदा से ताल्लुक जोड़ चुके हैं या कल जोड़ेंगे या परसों जोड़ेंगे, उनके लिए सदी की यही सड़क बुलंदियों की तरफ हरकत करती हुई दिखाई देगी और सिर्फ दिखाई ही नहीं देगी, वाक़अतन उनको हर कदम बुलंदियों की तरफ लेके जाएगी। बस जमात अहमदिया को भी आज इस आइंदा सदी के किनारे पर खड़े होकर ये सदी की सड़क बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है और आसमान की रफ़्तों से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, बिलाशुबा अगली सदी के आगाज पर वो लोग जो उस जमाने में तीसरी सदी का मुंह देख रहे होंगे, वो इस तरह हैरत से हमें नीचे की तरफ देखेंगे कि गोया हम हजारों कोसों की मुसाफत पर उनसे नीचे खड़े उनको बुलंदी की तरफ देख रहे हैं। एक ये है मंजर जो नज़र के और जाविये के इख्तिलाफ से पैदा होता है, और जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबे में बयान किया था, इस मंजर को अगर पलट कर देखा जाए तो आज जो हम पिछली सदी को सर झुका कर देख रहे हैं, गोया अहमदियत अभी आगाज ही में थी और आज के मुकाबिल पर दुनियावी ताकतों के लिहाज से कोई भी हैसियत नहीं रखती थी। लेकिन अचानक जब हम मंजर बुलंद तब्दील करें, नजरिया तब्दील करें, जाविया बदलें, तो हमें मालूम होगा कि सदी का वो किनारा इतनी बुलंदी पर है, इतनी बुलंदी पर है कि अगर हम उसकी तरफ देखें तो हमारे सर का लिबास, सर की टोपी उतर जाए।
اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ بلندی کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑی سنبھال کر دیکھنا چاہیے، ہمیں ان بلندیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑیاں سنبھالنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس صدی کے سر پر کھڑے تھے، اس نئے نقطۂ نگاہ سے، اس نئے زاویے سے دیکھا جائے تو وہ اس دور کی بلند ترین جگہ تھی۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے سے 1300 سال پہلے جب دیکھتے تھے تو اپنی پگڑی سنبھال کر دیکھتے تھے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ جاتی تھی تو آپ کے قدموں پر نگاہ پڑا کرتی تھی۔ بس دیکھیں، واقعات ایک ہی سے ہیں اور زاویے بدلنے سے اور نقطہ نگاہ بدلنے سے کس طرح مناظر یک دفعہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بس ایک پہلو سے تو ہم یقیناً بلندی کی طرف جائیں گے، اور وہ پہلو ہے احمدیت اور اسلام کا غلبہ اور اس کی ترقی، اور دنیاوی لحاظ سے، عددی لحاظ سے جماعت کا ہر پہلو سے وسعت اختیار کرنا۔ لیکن میں آپ کو دوسرے پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تعداد میں آپ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہو جائیں، اگر رفتوں کا حقیقی تصور آپ نے تبدیل ہونے دیا، اگر تعداد ہی کو معیار ترقی سمجھ لیا، تو پھر آپ کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جہاں رفتوں کا تصور باندھیں، وہاں آج سے 100 سال پہلے ہی نہیں بلکہ 1400 سال پہلے نگاہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صدی کا آغاز کیا اس کی بلندی کی طرف بھی دیکھیں، اور آج سے 1400 برس پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلندی سے بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا اس کی طرف بھی نگاہ کریں، اور وہ رفتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رفتیں تعداد سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، دنیاوی وجاہتوں سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں، ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تھے، اس وقت ساری کائنات کا خلاصہ آپ ہی تھے جن کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے بندے، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ بس اصل رفتیں وہی ہیں جو روحانی رفتیں ہیں، جو خدا کی نگاہ میں رفتیں کہلاتی ہیں، اور ان کا دنیاوی وجاہتوں اور عددی اکثریت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ بس آپ آج اس صدی کے سر پر کھڑے ہیں، اور آج آپ وہ لوگ جو میرے ساتھ اس خطبے میں شریک ہیں، اس صدی کا پہلا خطبہ پڑھ رہے ہیں، پہلا خطبہ سن رہے ہیں اور پہلا جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس اولیت کو روحانی اولیت میں تبدیل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ زمانے کے لحاظ سے آپ کو ایک اولیت عطا کی گئی ہے، روحانی اقدار کے لحاظ سے، علمی اقدار کے لحاظ سے، مذہبی اقدار کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، خدا سے تعلق اور محبت اور پیار کے لحاظ سے، اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی کے لحاظ سے اول بننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو خدا نے صدی کے سر پر کھڑا کر کے آج تمام دنیا میں اول قرار دے دیا ہے، اور ان تمام خوبیوں میں اول ٹھہریں جو خدا کی نگاہ میں اول قرار دیے جانے کا پیمانہ قرار دی جاتی ہیں۔ آج جو آپ میرے ساتھ خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں یا جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو میں یہ اطلاع، خوشکن اطلاع بھی دیتا ہوں کہ اس وقت اس آواز کو موریشس کے احمدی بھی سن رہے ہیں اور جرمنی کے احمدی بھی سن رہے ہیں۔ یہ وہ صدی کا پہلا خطبہ ہے جس کو آسمانی رسل و رسائل کے ذریعے سے، جس کو سیٹلائٹ ہوک اپ کہتے ہیں، سب سے پہلے موریشس کی جماعت نے
سننے کا انتظام کیا، اور اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ جرمنی کی جماعت نے بھی اس خطبے کو براہ راست سننے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ماریشس کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مخلص اور فعال جماعت ہے، اور جب میں نے وہاں دورہ کیا، جیسا کہ میں نے اپنے بعض خطبات میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان کے اندر میں نے زندگی کے ایسے آثار دیکھے جن کے نتیجے میں بہت سی امیدیں وابستہ کر کے وہاں سے لوٹا، اور بعد میں جتنی اطلاعات بھی مجھے مل رہی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دن بدن ان کے اندر نیا ولولہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، زندگی کی علامتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ جماعت ہر پہلو سے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ اسی طرح جرمنی کی جماعت کا حال ہے۔ نوجوانوں کی یہ جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی فعال اور دین کی راہ میں قربانیاں کرنے میں تمام دنیا کی جماعتوں میں اولین جماعتوں میں شامل ہے۔ اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے ان کو یہ اولیت بھی عطا فرما دی کہ یہ دونوں جماعتیں آج اس اہم تاریخی خطبے میں ہم سب کے ساتھ اسی طرح شریک ہیں جس طرح ہم اکٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوں۔ بس میں آپ سب کو بھی اور ان سب کو بھی جو براہ راست میری آواز کو سن رہے ہیں، اور دنیا کے ان تمام احمدیوں کو بھی جو آج براہ راست اس آواز کو نہیں سن رہے لیکن کل یا پرسوں سن سکیں گے، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، ممکن نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس شکریہ کا حق ادا کر سکیں۔ گزشتہ صدی نے ہم پر اتنے احسانات کی بارشیں نازل فرمائیں، اس کثرت کے ساتھ خدا کی رحمتوں کے نشان ہم نے نازل ہوتے دیکھے، اتنے عظیم خطرات سے خدا تعالیٰ نے جماعت کو محفوظ اس طرح نکالا جس طرح محبت کرنے والے دو بازوؤں میں سمیٹ لیا گیا ہو، اور بسا اوقات ایسے سخت وقت آئے، ایسے کڑے وقت آئے کہ خطرہ تھا کہ بعض علاقوں سے جماعت کی صف لپیٹ دی جائے گی، مگر خدا تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت نے حیرت انگیز جلوے دکھائے۔ بس ان سب امور کی طرف جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو شکر کے جتنے بھی جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ پیاس نہیں لگی۔ بعض دفعہ اس کیفیت میں جب خدا تعالیٰ کے احسانات کا تصور مانتا ہوں اور وہ راہیں تلاش کرتا ہوں جن پر چل کر، جن پر سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا جائے، تو اس مضمون کو اتنا پھیلا ہوا دیکھتا ہوں، اپنی طاقت سے اتنا بڑا ہوا پاتا ہوں کہ کوئی پیش نہیں جاتی، بے اختیار اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اے محسن تو اتنا احسان کرنے والا ہے کہ کوئی دنیا کا ممنون احسان، خواہ ایک ہو خواہ قومیں ہوں، خواہ ایک ملک کے باشندے ہوں یا تمام عالم کے بسنے والے ہوں، دن رات بھی اگر وہ تیرے احسانات کا شکریہ ادا کریں تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرما، ہمارے دل کی بے قرار تمناؤں پر نظر کر، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے احسانات کا شکریہ ادا کریں مگر ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں قطعاً لفاظی کا کوئی شائبہ بھی نہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی زندگی پر اگر مڑ کر نگاہ ڈالیں، بچپن سے لے کر آج تک کے واقعات پر نظر ڈالیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے بھیانک موڑ آپ کی زندگیوں پر ایسے آئے تھے کہ ان میں سے ہر موڑ آپ کے لیے ہلاکت کا پیغام لا سکتا تھا، اور آپ کو یہ توفیق نہ ملتی کہ مڑ کر اپنے سفر کا باقی حصہ طے کر سکیں۔ زندگی کو بھی مختلف خطرات پیش آئے، ایمان کو بھی مختلف خطرات پیش آئے،
دنیا کے دولتوں اور حیثیتوں کو بھی خطرات پیش آئے، اور خدا تعالیٰ نے بسا اوقات ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہزارہ مرتبہ ایسے احسانات کے سلوک فرمائے کہ ان میں سے ایک ایک احسان اس لائق ہے کہ اس کے شکریہ میں زندگیاں گزاری جائیں۔ یہ مضمون ہر انسان پر کھل سکتا ہے اگر وہ احسان شناسی کی نظر پیدا کرے، اور دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو اس پہلو سے خدا تعالیٰ کے زیر احسان نہ ہو۔ جماعت احمدیہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ نظارے بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ بس اس صدی کو شکر کی صدی بنانا ہے اور خدا تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنے اور احسانات کو پہچاننے کی صدی بنانا ہے، ورنہ غفلت کی آنکھ سے اگر آپ دیکھیں تو احسانات کی خواہ بارش ہو رہی ہو تب بھی انسان کے شکر کی زبان سوکھی رہتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وہ زبان تھی کہ جب آسمان سے بارش کا پہلا قطرہ گرا کرتا تھا تو آپ زبان باہر نکال کر اپنی زبان پہ اس قطرے کو لیا کرتے تھے۔ ظاہری لحاظ سے وہ زبان تر ہوتی تھی، لیکن دراصل اس میں ہمیں ایک پیغام ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کے ہر قطرے سے ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے اور ہمارا دل ان احسانات سے سیراب رہنا چاہیے۔ بس یہ صدی ہمیں احسانات منانے کی صدی بنانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو میرے احسانات کا شکر کرتا ہے میں اسے بڑھاتا چلا جاتا ہوں، اس پر مزید فضل کرتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے اگر آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس صدی کو احسانات منانے کی صدی بنائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ ایک صدی کے اندر آپ خدا تعالیٰ کے احسانات گن سکیں یا ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہزاروں صدیوں کے احسانات کا بوجھ آپ کی آئندہ نسلوں پر پڑ جائے گا، اور وہ بھی اگر احسان مند رہیں گی ان پر بھی خدا تعالیٰ کے احسانات کی بے انتہا بارشیں برستی رہیں گی۔ کتنا آسان طریق ہے خدا کے فضلوں کو جذب کرنے کا، کتنا مؤثر طریق ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنی پیاسے دلوں کی طرف کھینچنے کا، کہ اس کے احسانات کا تصور باندھیں اور اس تصور کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ تصور باندھنے کا احسان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور اس مضمون کو میں آپ پر خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی زبانیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو ہر وقت خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں حرکت کر رہی ہوتی، اور بہت سے ایسے ہاتھ بھی دیکھے ہوں گے جن میں تسبیحیں تھامی ہوں گی، اور زبان کی ہر حرکت کے ساتھ تسبیح کے دانے بھی ہر وقت گردش میں رہتے ہیں۔ لیکن کیا واقعتاً اس زبان کی حرکت اور دانوں کی گردش کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احسانات بھی دلوں میں اسی طرح گردش کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جس کے جواب پانے کے نتیجے میں ہر شخص کی تسبیح کی ایک حیثیت مقرر کی جاتی ہے، اور خدا کی نظر میں صرف اسی تسبیح کی حیثیت ہے جو دل کے پردوں پر گردش کر رہی ہے۔ بس سچی تسبیح احسانات کے عرفان کے نتیجے میں عطا ہوا کرتی ہے، اور اس عرفان کو حاصل کرنے کے لیے کسی لمبی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، ایک اندرونی بیداری کی ضرورت ہے، اندرونی طور پر شعور کو جگانے کی ضرورت ہے۔ صبح جس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کھولا کرتے تھے، آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی خدا کے شکر کا اظہار شروع ہو جاتا تھا، اور پہلی بات یہ کرتے تھے کہ اے خدا تو نے کتنا احسان فرمایا کہ مجھے ایک قسم کی موت کے منہ سے نکال کر دوبارہ زندگی عطا کی۔ آج میں تیرے فضل کے نتیجے میں، تیرے رحم اور کرم کے نتیجے میں آنکھیں کھول رہا ہوں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں تھیں جو بظاہر نیند سے اٹھنے کے وقت کھلا کرتی تھی، لیکن فی الحقیقت نیند کی حالت میں بھی کھلی رہتی ہے۔
آپ کے عرفان کا یہ عظیم مقام تھا کہ آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بظاہر میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل کبھی نہیں سوتا، اور نیند کی حالت میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تصور میں تسبیح و تحمید میں مصروف رہتا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسبیح و تحمید کے اسلوب سیکھیں، تسبیح و تحمید کے آداب سیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تابع ہے۔ تب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر ہوا کا ذرہ جو ہر سانس میں ہم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عارف باللہ ان نشانات کا جب تصور باندھتا ہے تو اس ایک سانس کے تصور میں ہی سینکڑوں دوسرے سانس لے لیتا ہے۔ کس کس سانس کی پیروی کرے گا اس کے احسان ادا کرنے کے لیے؟ ایک بزرگ کے متعلق یہ ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مٹھائی کا ٹوکرا ان کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کیا گیا، کچھ اس میں لڈو تھے، انہوں نے نکالے اور اپنے مریدوں کو وہ لڈو بانٹ دیے، اور ایک لڈو خود ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ تو اپنے اپنے لڈو کھا کر فارغ ہو گئے، اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے لڈو سے دانہ دانہ نکال کر منہ میں ڈالنا شروع کیا اور ہلکا ہلکا اس کو چباتے رہے اور خیالات میں کھوئے رہے۔ جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ لڈو ختم نہ ہوا تو ان کے ایک مریض نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہر دانہ جو منہ میں ڈالتا ہوں اس کے ساتھ یہ تصور باندھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی رحمتوں کے کتنے جلووں نے یہ دانہ بنایا ہوگا۔ میرا ذہن میٹھے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، میرا ذہن اس نیشکر کی طرف یعنی گنے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو کبھی کھیتوں میں اگ رہا تھا، پھر وہ تنومند ہوا، پھر وہ اس میں رس پیدا ہوا، رس میں مٹھاس پیدا ہوئی، اور کس طرح پھر اس کو میری خاطر، کیونکہ خدا نے یہ دانہ میرے منہ میں ڈالنا تھا، بڑی محنت کے ساتھ کسانوں نے کاٹا، اور پھر کس طرح وہ اس کا رس نچوڑا گیا، اور یہ مضمون سوچتا چلا جاتا ہوں، دانہ ختم ہو جاتا ہے، یہ مضمون ختم نہیں ہوتا، پھر ایک اور دانہ منہ میں ڈالتا ہوں، پھر اس سے پہلے کی طرف میری توجہ منتقل ہو جاتی ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ صرف ایک میٹھا ہی تو نہیں ہے، اور بھی اجزاء ہیں اس کے، وہ لکڑیاں بھی تو ہیں جن سے آگ جلائی گئی، اور وہ چنے بھی تو ہیں یا مکئی یا جو بھی اس لڈو میں بطور نشاستہ کے ڈالا گیا، یہ وہ سب چیزیں تھیں۔ پھر ان کے اوپر کیا کیا گزری، کس طرح کس وقت زمیندار اٹھے اور پو پھٹے وہ کندھوں پر ہل لے کر روانہ ہوئے کھیتوں کی طرف، ان کی حفاظت کس طرح کی گئی۔ اتنا وسیع مضمون اس ایک دانے کے ساتھ منسلک ہو گیا کہ وہ گھنٹہ تو لڈو ختم کرنے میں لگا، لیکن گھنٹوں مزید درکار تھے اس مضمون کی تفصیل سے پیروی کرنے اور اس کو اپنے دل پر عرفان کی صورت میں جاری کرنے میں۔ اس مضمون کو آپ زندگی کے روز مرہ تجربے میں پھیلا کر دیکھیں، ہمارا وقت بہت محدود ہے، احسانات کا سلسلہ بہت دراز ہے، اور ناممکن ہے کہ اگر ہمہ وقت ہم خدا تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے میں مصروف رہیں تب بھی ان احسانات کا شکریہ ادا کر سکیں۔ یہ مضمون صرف وہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ کس وقت ایک زمیندار ہل کندھے پر اٹھا کر روانہ ہوا تھا، بلکہ اگر آپ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کریں تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سال ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے انسان کے آنے کی تیاریاں کی ہیں۔ اس زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ کس طرح پیدا کیے گئے، سمندر کس طرح پیدا ہوئے، زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کیسے کیسے قوانین جاری کیے گئے زندگی کی حفاظت کے لیے، اور کس طرح وہ زندگی میں تناسب پیدا کیا گیا جس کے بغیر انسان کی پیدائش ناممکن تھی۔
انسان کی ہر ضرورت کو پیش نظر رکھ کر، خواہ وہ ابتدائی زمانے کا انسان تھا یا آخری زمانے کا انسان، ہر قسم کی ضروریات مہیا کی گئیں۔ خزائن ہیں زمین میں دبے ہوئے آج بھی، جن تک ابھی ہماری نگاہ نہیں پہنچی، مگر قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے جس کے خزانے ہم نے محفوظ نہ کر رکھے ہوں۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، لیکن ہم ان کو ایک اندازے کے مطابق ظاہر فرماتے چلے جاتے ہیں اور بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے نازل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جن موٹروں پر آپ بیٹھ کر آئے ہیں، جو تیل ان موٹروں میں پھونکا گیا، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس تیل کی تیاری کے لیے خدا تعالیٰ نے کتنے سال لگائے ہیں؟ اربوں سال لگے ہیں۔ ان تیل کے ابتدا اس تیل کو جس کو آپ بے تکلفی سے آج پھونک دیتے ہیں، اس کو تیار کرنے پر ان گنت زندگیاں قربان کی گئی، ان گنت زندگیوں کی قسمیں قربان کی گئی ہیں، اور ایک بہت ہی لمبے عرصے پر جس کے اوپر ہمارا ذہن ممتد نہیں ہو سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا، خواہ ہم ہندسوں میں اس کی باتیں کر لیں، مگر ہمارے تصورات اتنے محدود ہیں کہ فی الحقیقت ہم اس لمبائی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنے لمبے عرصے پر پھیلے ہوئے خدا تعالیٰ کی قدرت تیل کے چشموں کے لیے تیاری کر رہی تھی، اور آج ہم بیٹھتے ہیں، ایک گیلن تیل لیا، اس کو پھونکا، اور خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ تیل کیسے بنا، کیوں ہمارے ہاتھ آیا، اور یہ خزانہ خدا نے کب سے ہمارے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ تو ایک بات نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، ان گنت باتیں ہیں جن کے ذکر کی بھی انسان کو مجال نہیں اور طاقت نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ میرے کلمات ایسے لامحدود ہیں، ایسے ان گنت، اتنے بے پناہ ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو سمندر سوکھ جائیں گے، لیکن ان کلمات کا ذکر ختم نہیں ہوگا، اور اگر اور بھی ویسے سمندر ان کی مدد کے لیے آ جائیں وہ سمندر بھی خشک ہو جائیں گے، لیکن میرے کلمات کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس یہ وہ خدا ہے جس کے احسانات کے تابع ہم ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں کہ ان گنت احسانات ہیں، بارش کی طرح اس کے فضل نازل ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم درست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، ایک قطرے کا مبالغہ بھی اس میں نہیں۔ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشوں نے 100 سال تک جماعت احمدیہ پر ہر قسم کے فضل نازل فرمائے، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک قطرہ تھا، اس کے فضل نے دریا بنا دیا، اور ایک خاک کا ذرہ تھا جسے خدا نے ثریا بنا دیا۔ بس آج جو 1 کروڑ احمدی دنیا میں بس رہے ہیں، یہ اسی قطرے کے بنے ہوئے دریا ہیں۔ بس اگر آپ خدا تعالیٰ کے احسانات کے ہر قطرے پر شکر ادا کرنے کا سلیقہ سیکھ جائیں گے تو آپ میں سے ہر ایک قطرہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگلی صدی کے آغاز سے پہلے 1 کروڑ بن جائے، اور اگر زمین پر آپ کے پھیلنے کی جگہ نہیں ہوگی تو اس صدی تک خدا آسمان میں وسعتیں عطا کرے گا، اور آسمان میں آپ کے پھیلنے کے لیے گنجائشیں نکالی جائیں گی۔ زمانہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ احسان مند رہیں گے تو خدا کے فضلوں کے ساتھ آپ کے احسان کا کوئی مقابلہ نہیں، احسان مندی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فضل آپ سے سینکڑوں، ہزاروں گنا تیز رفتاری کے ساتھ آگے آگے بھاگیں گے اور آپ کا احاطہ کر لیں گے، اور آپ میں استطاعت نہیں ہوگی کہ ان فضلوں کا احاطہ کر سکیں۔